अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत का माहौल तो गर्म रहता ही है, चूँकि इलेक्शंस जो करीब आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तब्दील करने का मौसम जो आ चुका है। आज हम ख़ुसूसी तौर पे हमारे व्लॉग में इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर, सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब चौधरी तारक फ़ारूक साहब। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हालात जो पॉलिटिकली हैं वो हर इलेक्शन में बदले जाते रहे और बदले जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तब्दील करने का कोई पहला मौका नहीं है। ये सियासतदानों की तरफ से ऐसा क्यों होता है, आज चौधरी तारक फ़ारूक साहब से भी जानेंगे। चौधरी साहब, वेलकम कहूँगा आपको व्लॉग में। ये बताइएगा, पहला सवाल है, चूँकि आज व्लॉग है, शार्ट सी क्वेश्चनिंग होगी और शार्ट ही आंसरिंग होनी चाहिए। ये बताइएगा, ये जो मौसम है ये लोगों के जो आशियाने बदलने का क्यों होता है हर इलेक्शन का मौसम? चूँकि ये दिलों का मौसम नहीं होता जी, ये मफादात का मौसम होता है। तो मफादात के मौसम में ये सारी बातें जो है वो अब होती रहती हैं। इस पे किसी जमाने में साफी बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, अब मौसम की तब्दीली से के साथ तबीर कर रहे हैं इसको। तो साहब, ये कैसे कर लेते हैं सियासतदान? आप भी सियासतदान हैं, कैसे एक तरफ 5 साल कुछ नारे लगाते हैं, 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही अचानक से क़यादत बदल जाती है, बदलने का ख्याल आ जाता है? ये अवाम के मफाद के लिए होता है या अपने मफाद के लिए होता है? देखिए, ये मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि हालात का दबाव होता है जी, और उस दबाव में कुछ लोग इस्तेकामत दिखाते हैं, कुछ इस्तेकामत नहीं दिखा सकते। लेकिन जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं, जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं, उन्हें तो 5 साल बाद जो है वो अपनी जो जमात है, अपना जो नजरिया अकीदा है और अपने जो वोटर्स हैं, जो जिन लोगों ने उन्हें मुंतखब किया होता है, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये जो मफादात की सियासत है, इसने पाकिस्तान की सियासत को बड़ा परागंदा किया है, और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत भी जो है वो इसी किस्म के माहौल का शिकार रही है। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आप इसे अपॉर्चुनिटी कहें या आप इसे मफादात का टकराव कहें या मफादात का असूल कहें, एक ही बात है। लेकिन ये बात अवाम पसंद नहीं करते, शायद आजकल साफी हजरात पसंद कर रहे हो। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी पुरानी जमात बड़ी मजबूती की तरफ जा रही है, उसको किस नज़र से देखते हैं? सर, आपकी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा आपको छोड़ गए, आपकी जमात को, और अपनी जमात का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी जमात के सीनियर रहनुमा थे सरदार सिकंदर साहब, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो छोड़ा है तो सोच समझ के छोड़ा होगा। वैसे आजकल उनको वो जो बात है बड़ी याद आ रही है, जो किसी शायर का कहना था, लेकिन वो उसको मुजाहिद अव्वल से ताबीर कर रहे हैं। मुजाहिद अव्वल का जिक्र नहीं है ये, अब तो उनके जमाने का जिक्र है। मुजाहिद अव्वल का जमाना तो चला गया, अब तो अतार और लोंडे की जो बात है वो जो हाजिर है उनके बारे में है। लेकिन जो बात आपने पूछी है उनके बारे में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये उनकी अपनी सोच और फिक्र है, और कोई बुजुर्ग या बच्चा जो है वो अपनी सोच और फिक्र का पाबंद किसी समझदार आदमी को, अक्ल और बालक को नहीं बना सकता। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आप? अब लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून से लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा जाएंगे, यानी नाराज़ थे जो अपनी जमात से, उनको याद आ गया कि राज़ी होने का वक्त आ चुका है और अपनी पुरानी जमात की तरफ चलें। इस पे क्या कहें? जितने बाबे थे वो चले गए, अब समझदार लोग मौजूद है, अहले दानिश मौजूद है, जिनकी कमिटमेंट है जमात के साथ वो मौजूद है। मेरे ख्याल में अब कोई नहीं आएगा। तो अगर चले गए तो फिर कैसे? मैंने को बंदिश तो नहीं लगाई भाई। नहीं, लेकिन फिर आप लोग तो कमजोर हो जाएंगे। मैं तो आपकी पार्टी का उसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो है ना, वो अली खान चुगताई साहब के बेटे जो है वो दीवान चुगताई साहब गए, मीर अतीक साहब गए, अपने अब्दुल कीम नियाजी साहब गए, फिर उसके बाद मुर्तजा गिलानी साहब गए, और अभी जो साहब जा रहे हैं ये तो कब के जा चुके हैं।
لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھا ہی مسلم کانفرنس میں، جس طرف آپ کا اشارہ ہے۔ میں نے جو آپ سے کہا کہ جو آدمی جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے 2006 میں، پھر اس کے بعد یہ کہے کہ آزاد امیدوار کو ووٹ دے، پھر اس کے بعد یہ کہے جی کہ میں اپنے بیٹے کو پیپلز پارٹی سے ممبر کشمیر کونسل بنائے، اور پھر اس کے بعد گیا جی کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، تو وہ یہ وقت والی بات تو نہیں ہے جو چلا گیا تو واپس۔ وہ اب بڑے لوگوں کے بڑے مزاج ہیں، وہ جو چاہے مرضی الفاظ دیں، عوام الناس سمجھتی ہے کہ کون کب گیا اور کس وقت گیا۔ لوگوں کو چونکہ حافظہ لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، لیڈر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم کانفرنس ہو، لبریشن لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پھر مسلم کانفرنس ہو، پھر پیپلز پارٹی ہو، یہ سفر سارے لوگوں کو یاد ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا چوہدری صاحب کہ آپ چلیں اپنی جماعت کے حوالے سے، آپ نے تو ظاہری بات ہے پازیٹیولی بات کرنی ہے، امید ہی دلانی ہے کہ کوئی نہیں جا رہا، یہ تو آئندہ جو ڈیز ہیں وہی فیصلہ کریں گے کون جائے گا کون نہیں جائے گا۔ جانے والے کب بتا کے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور آنے والے کب بتا کے آتے ہیں، وہ بھی ساری آپ بھی پالیٹکس میں۔ میں آپ کو شعر ایک سنا دیتا ہوں۔ جی سنائیے۔ جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم جو گئے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ واہ چوہدری صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جماعت آپ کی، جیسا کہ ایک ماحول ہوتا ہے آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کا، اپوزیشن میں نظر آ سکتی ہے، تو اس کی تیاری کر رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں سیاست میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا امکان ہوتا ہے، اور سیاست ہے ہی امکانات کا نام۔ ایک یہ اس میں کوئی کیلکولیٹڈ چیز نہیں آتی، جو کیلکولیشنز کرتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ لیکن جہاں تک ہمارے مد مقابل لوگ ہیں، ان کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہے، ان کی موومنٹ کا بھی اندازہ ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو ابھی سمیٹے، ان کے بالوں پر بکھرے پڑے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت، ظاہری بات اب آخری سال کی تو میں نہیں بات کروں گا، مہینوں کی بات کروں گا، اور اگر اس سے بھی کم کریں تو ہفتوں کی بات رہ جاتی ہے۔ آپ کی بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ 25 جولائی تک جو ہے اس اسمبلی کی میعاد ہے، اور آئین پڑھا کریں، آئین کو پڑھا کریں، لیکن چہرے بھی پڑھا کریں، آئین بھی پڑھا کریں۔ میری عرض سنیں، لیکن مہینوں کی بات تو رہ گئی ہے نا۔ نہیں، وہ میں نے تو آپ کو ایک صرف جملہ معترضہ آپ کے حضور پیش کیا ہے، آپ اس پہ ناراض نہیں ہو۔ آپ سے ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ ماضی میں لوگ کہتے تھے آپ کے اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان اختلافات کا بھی ایک وقت تھا، پتہ نہیں اب آپ اس وقت کو آج مانیں گے یا نہیں؟ اختلاف رائے اب بھی بہت سارے معاملات پہ موجود ہے، اور اختلاف رائے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے سے ہی جو ہے نا وہ سیاست کو معراج حاصل ہوتی ہے۔ سارے لوگ خوش آمدی ہو جائیں تو پھر تو بس ہر طرف کلیئر نظر آتا ہے۔ آپ نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد وہ حالات اس نیج پہ چلے گئے تھے کہ شاید پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہوتا۔ بعض لوگوں کا ایسا کہنا، آج بات سامنے آ گئی تو میں نے کہا اس کو بھی شیئر کر لوں، آپ سے پوچھ لوں اور اپنے جو ناظرین ہیں ان تک بھی پہنچا دوں۔ بات اس حد تک چلی گئی تھی کہ پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ وزارت کسی طریقے سے اگر وہ فارغ کر سکتے تو کرتے۔ کیا کوئی اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، میں تو اختلاف رائے اب بھی کرتا رہتا ہوں، اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی کرتا رہتا ہوں، ریویو میٹنگ میں بھی کرتا رہتا ہوں، اور اس کا اظہار بانگید اللہ بھی کرتا ہوں۔ یہ تو پرائم منسٹر کا اختیار ہے، وہ کسی کو رکھنا چاہتے تو رکھ لے، کسی کو نکالنا چاہتا تو نکال دے، لیکن سب اچھا بھی نہیں ہے، سب برا بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہماری کارکردگی کا اطمینان بخش ہے کچھ معاملات میں، اور کچھ معاملات میں قابل اطمینان نہیں ہے، اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ آپ نے غلط جگہ نوک کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور سوال ہے، اب پارٹی صدارت، آپ لوگ جب مسلم کانفرنس میں گئے، مسلم کانفرنس سے پی ایم ایل میں آئے، پی ایم ایل این بنائی، اختلاف تو یہی تھا اس وقت کہ ایک شخص پارٹی سربراہ بھی ہے، وزارت عظمیٰ بھی اس کے پاس ہے، تو سارے لوگ مسلم لیگ نواز بنا کے اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک شخص کے پاس ہی آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ بھی ہے، پارٹی بھی انہی کے پاس ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟
جو لوگ خواہشمند ہیں صدارت کے، آپ یہ بات ان سے پوچھیں. میرا تو اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جی جو پارٹیاں اپنی تنظیموں میں پولیٹیکل پروسیس کو ایوالو کرتی ہیں اور ان کے ساتھ چلتی ہیں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ان کی تنظیم اگر اسٹرانگ رہتی. تو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بہت پاپولر ہیں لیکن ان کی تنظیم نہیں ہے، اور تنظیم نہ ہو تو پھر بہت سارے معاملات سیٹل نہیں ہوتے، نہ ہی حل ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس طرح کی بات موجود ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ اب ہم اس ساز کو چھیڑیں. یہ اب الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی، کیا کارکردگی نہیں رہی. لوگ فیصلہ کریں گے. نہیں، جماعت کا فیصلہ پہلے لوگوں نے کیا آزاد کشمیر کے اندر، آپ نے موقع دیا اپنے کارکنوں کو، جو اب آپ لوگوں پہ. میں نے عرض کیا نا کہ جماعت کا فیصلہ جماعتی کارکن کرتے ہیں، اور جو آپ نے کارکنوں کو وقت دیا ماں سوائے ان اجلاسوں کے، وہ میری انفارمیشن میں اضافہ فرما دیجیے آپ. یہ تو پارٹی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی، اور پارٹی پریزیڈنٹ نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی، یہ کارکنوں کا مزاج اور کارکنوں کی سوچ اور فکر جو ہے وہ خود اس بات کی غماز ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا. میں تو جو میری پہلے رائے تھی کہ بیوروکریٹک چینل سے لوگ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. نہیں تو آپ اب کارکنوں کی رائے الیکشن کے بعد لیں گے اس طرح سے؟ الیکشن کے بعد نہیں ہوتی، میں نے کہا اب تو الیکشن میں آ گئے نا. الیکشن میں ہر صدر جماعت جو ہوتا ہے اس کی اپنی کارکردگی اس کے سامنے آتی ہے کہ اس نے پچھلے سارے عرصے میں کیا پارٹی کو آگے لے جانے میں کیا کردار ادا کیا. تو فاروق اظہر صاحب کا کردار لیا وہ بڑا، اور انہوں نے حکومت بھی کی ہے، اور پارٹی میں تقریباً 12 سال سے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اچھا، آپ کے نزدیک کیا آپ کیا مجھے سمجھیں؟ بات کر لینے دینا. جی وہ خوش قسمت ترین آدمی ہے کہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کارکنوں کی جب بات کرتے ہیں تو جب ہم نے بات کی تھی تو بولا کوئی نہیں تھا. اب جب لوگ بات کرتے ہیں تو میں نہیں بولتا. اچھا، آپ خاموش رہیں گے؟ نہیں، آپ نے میرا جملہ پورا نہیں سنا، مجھے افسوس ہے اس بات کا. میں سن رہا ہوں لیکن اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا، میں کچھ آپ کا مینیفیسٹو پڑھا ہے میں نے، جو آپ انتخابات میں نا آپ بھی جنا ماڈل ٹاؤن پہ بڑی زوردار اور بڑی دبنگ تقاریر فرمایا کرتے تھے. آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی اس وقت جب آپ اپوزیشن میں تھے کہ ہم ہلا کے رکھ دیں گے، پتہ نہیں احتساب کون سا احتساب شروع کر دیں گے ریاست کے اندر. اور میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا کہ میرے سمیت کئی لوگ کہ شاید یہ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو پتہ نہیں کون سا احتساب شروع ہوگا. کوئی کہتا تھا کہ تھوڑی ریسٹ ہاؤس میں بندے بند کر دیں گے پیپلز پارٹی کے، احتساب بیورو کا بہتر کر سکے، آپ لوگ ریکوریاں کر سکے، کرپشن ختم کر سکے. کل کی ایک پریس ریلیز بھی میں نے دیکھی جو حکومت کے بارے میں جاری ہوئی سرکاری سطح پہ. آپ لوگ بلدیاتی انتخابات، آپ نے بھی میرے ساتھ 3 سال قبل آئی تھنک ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ہو جائیں گے. یہ کیا ہوا چوہی صاحب، کیوں یہ چیزیں نہیں ہوئیں جو تقریباً 22 یا 25 صفحات پہ مشتمل آپ کا جو جماعتی آئین تھا جس کو آپ لوگ الیکشن میں لے کے آئے تھے، کیا اس پہ امپلیمنٹ کروا پائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہمارا مینیفیسٹو تھا اس پہ تقریباً 60% ہم نے عمل کیا. اور جو دوسری بات ہے، آپ نے کہا بلدیاتی انتخابات کی، تو اگر آپ میں ہمت اور ضرورت ہے تو عدلیہ سے پوچھیں. اور تیسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ آپ بلند بانگ دعوے کرتے تھے احتساب کے بارے میں، اور اللہ کرے آپ کبھی اقتدار میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ احتساب جو ہے وہ کرنا آسان ہے یا مشکل ہے. بلند بانگ دعوے کرنے والے جو ہے نا وہ بعض کا جو ہے نا وہ آئینے کا سامنا نہیں کر سکتے اور مشکلات ہوتی ہیں. اور میں اس معاملے میں مجھے علم ہے کہ اس معاملے میں ہماری کارکردگی جو ہے وہ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں رہی. تو اس پہ آپ یہ ناکامی تصور کرتے ہیں اپنی حکومت کی اس حد تک؟ میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. نہیں، میں آگے سے اس کو تسلیم کروانا چاہ رہا تھا، وہ کرتے ہیں. جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اچھا، اب آخری سوال کی طرف جاؤں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اے جے کے میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا نئے لوگ جو آزاد کشمیر کی سیاست میں آئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، سیاست ایک مسلسل عمل ہے، اور جو لوگ اس عمل میں شریک رہتے ہیں وہ عوام الناس کے قریب رہتے ہیں، اور جو اس کو پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ لے کے آتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسری پارٹی ہے، اس کے بارے میں میں کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، ان کی
کیا کھچڑی پک رہی ہے، کہاں سے کون ان کو کیا تلاش کر کے دے رہا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. میں تو اپنے گھر کی بات کروں گا. ہماری پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے متحد ہے اور الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور ہمیں امید ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کامیاب کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو پارٹی صدارت کا فیصلہ پھر انتخابات کے بعد ہی ہوگا؟ وہ تو پروسیس ہے، ایک جمہوری پروسیس ہے، اسی پروسیس کے تحت تو صاحب کون سا جمہوری پروسیس ہے جو سارے پولیٹیشین آپ لوگ بات کرتے ہیں جبکہ جمہوری پروسیس ہے وہ عام لوگوں کو آپ کے کارکن روتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں وقت نہیں ملا؟ غصہ نہیں کریں، اینکر کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جمہوری پروسیس کیا ہے، جمہوری پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو صدر کی بیجا ہو جاتی ہے، اور جب پارٹی جو ہے خدا نخواستہ ہار جاتی ہے تو پھر وہ عمران خان کی طرح بے شرموں کی طرح کھڑی نہیں رہتی. میں کارکن اب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کہا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن کارکن کہاں پہ ہے؟ میں ایک کارکن میں آپ کی پارٹی کارکن ہماری تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا، لیکن آپ فیوچر میں بہتری کریں گے، کارکنوں کے ساتھ جائیں گے رابطے میں؟ جو آدمی سیاست میں ہے وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، سویا نہیں رہتا، جاگتا رہتا ہے. تو آپ اپنے حلقے میں بھی آج کل وقت دے رہے ہیں یا اب الیکشن قریب آ گئے؟ میں جب سے لے کے میں نے سیاست میں حصہ لیا، ابھی میں تقریباً مجھے 4.5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہونے والے ہیں. میں ہر ہفتہ اتوار اپنے حلقے میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. لوگ میں نے اپنے اس پروسیس کو، اپنے اس عادت کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھا. تو کیا سمجھتے ہیں اب راجہ ذوالقرنین خان صاحب چلے گئے مسلم کانفرنس میں، تو باقی لوگ بھی آپ کے مد مقابل جو امیدوار ہیں، پہلے وہ آزاد امیدوار تھے چودھری نوار الحق صاحب، اگر وہ بھی گئے تو کیا آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کبھی یہ جو ہے نا شکار نہیں ہوا اس بات کا کہ میں اپنے مخالف کو کمزور سمجھوں، یا میں تکبر کا شکار ہو جاؤں، یا غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہو جاؤں. میرے مقابلے میں میری اپنی پارٹی سمیت بہت سے لوگ کھڑے ہیں. مجھے سب کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کرنا ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. مجھے اپنی فکر ہے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑا رہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑا کھڑا ہوں. انکشاف کر رہے ہیں صاحب، میرے مقابلے میں میری پارٹی سمیت. جی آپ تحقیق کر رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں، پارٹی ضلعی لیول پہ ہو سکتی ہے، مرکز سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. 4 سال تو لوگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی انیکسی میں گھومتے پھرتے رہے اور گزارا کرتے رہے. اب اگر ان کو کوئی اور چیز یاد آ گئی تو ان کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں علم. میں تو وہ جانتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی سازش ہوتی رہی. کیا اس پہ دو ٹوک گفتگو نہیں کی کبھی آپ نے پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ؟ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے. پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ بہت گفتگو ہوتی ہے اس معاملے میں، ہوئی بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. تو کیا نتائج کیا نکلے؟ نتائج وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ یہ تو بہت بڑا انکشاف کر دیا آپ نے. میں انکشاف نہیں کر رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں. انکشاف تو آپ جیسے لوگ کرتے ہیں جن کے اوپر کوئی منکشف ہوتا ہے. آج تو ٹیلی فون کال ہے، لیکن جلد انشاءاللہ کیمرے پہ نا، آپ بھی کیمرے میں ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور پھر میں کچھ پھر چیزوں کا میں چاہوں گا کہ پوچھوں. اور اس سے پہلے پوری تحقیق کر کے آیا کریں. آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تحقیق کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ اور تحقیق کر لیں گے اور معلومات حاصل کر لیں گے. آپ آزاد کشمیر کے بڑے اچھے سینئر صحافیوں میں سے ہیں، اور آپ بھی ٹیم سباسٹین بننے کی کوشش کریں نا آزاد کشمیر کے. لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو تھا، اس کے بعد وہ باتیں نہ میں یہاں شیئر کر سکتا ہوں. میں نے کیا فیس کیا، آپ نے کیا کیا، آپ کو علم ہوگا. ہم تو روز فیس کرتے ہیں. تو چاہیے صاحب بہت شکریہ آج کے لیے وقت دینے کا. آئندہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے فیس ٹو فیس. بہت بہت شکریہ صاحب. انشاءاللہ بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سینئر وزیر آزاد کشمیر چودھری طارق فاروق صاحب کی. بڑے اہم انکشافات پہ مبنی یہ گفتگو تھی. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے بھی سازشوں کا سامنا ہے، پھر ان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.
اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.